बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के नाम जो मज़लूमों का हामी है और ज़ालिमीन को दर्दनाक सज़ा देने वाला है। शुक्राने के सजदे उस बारगाह अहदियत के दहलीज़ करम पर जिसने हमेशा मज़लूमों पर नज़र ख़ास रखी और ज़ालिमीन को हर दौर हर अहद में निस्तो नाबूद किया। दुरूद व सलाम हो रसूल व आले रसूल पर जो हमेशा मज़लूमों के शाना बशाना रहे हैं और हमेशा फ़िरौन फ़िक्र, नमरूद मिजाज और ज़ालिमीन से बरसरे पैकार रहे हैं। दुरूद व सलाम इलाहिया हो अमीर कायनात की इस मुँह बोलती तस्वीर रज़ाए गरीब सुल्तान अरब वल अजम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। दुरूद व सलाम इलाहिया ख़ास हो मासूमा करीम अहले बैत हज़रत फ़ातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका मेज़बान मुबीन हैदर रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल कर रहा है। शहर मुक़द्दस मशहद हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़ियाफ़त इलाही का ये नूरानी काफ़िला और कारवां धीरे धीरे अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है और मंजिल से बस मकसद से सिर्फ 3 मंजिलें और दूर रह गया है। ईद तक ये हमारी रसाई होगी, फिर इमाम ज़माना की दुआओं के साथ इमाम ज़ामिन के सिपुर्द आपको करेंगे और फिर अगले मौज़ूआत और अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। परवरदिगार ने हमेशा इस बात का ऐलान किया मुख्तलिफ़ सहीफ़ों में, मुख्तलिफ़ अंबिया कराम की ज़बानी और अपनी किताब पाक कुरान मजीद में कि जुल्म हो सकता है कुछ दिनों तक सर उठाए, लेकिन दिन और कामयाबी का दिन मज़लूमों का है। एक दिन वो ज़रूर आएगा कि जब हम ज़मीन पर कुचले हुए लोग और मज़लूमों को दीन के अलावा इस दुनिया का ज़माम उसके हाथ में दे देंगे। आने वाला दिन उन्हीं मज़लूमों के दिन के नाम से मंसूब है और मशहूर है पूरी दुनिया में, जब मज़लूमों की आहों से अपनी आहों को मिलाया जाए। अगर उनकी और कुछ मदद नहीं कर सकते तो अगर कोई ठोकर खा के गिरा है या अगर किसी के तमाचे को खा करके ज़ालिमाना तमाचों को खा के ज़मीन पर गिरा है या खून में लथपथ है तो आह तो कर सकते हैं, इतना तो ज़बान में छाले नहीं पड़े हैं। नाज़रीन इस सिलसिले पर गुफ्तगू करेंगे। मैंने मुक़द्दमाती इशारा आज के दिन के मुनासिबत से किया, थोड़े से हमारी मुक़द्दमाती गुफ्तगू होगी, फिर असल मौजू पर जो हमारे आलिम दीन हैं उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आज के दिन की दुआ को एक साथ जमजमा करते हैं और इसको और नूरानी बनाते हैं प्रोग्राम को। रमज़ान या रमज़ान 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 रमज़ान या بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وسير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين। नाज़रीन आपका मेज़बान मुबीन हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में खुशामदीद अर्ज़ करता है प्रोग्राम ज़ियाफ़त इलाही में। और गुज़श्ता तमाम तर लम्हात और दिनों की मुबारकबादी के साथ साथ पेश परवरदिगार दुआ गो है कि माबूद इस लम्हे तक आपकी तमाम दुआ, इबादत, ताअत और तिलावत कलाम इलाहिया को शरफ़ क़बूलियत अता करे और मज़ीद जो भी कुछ दिन बचे हैं, बस कुछ दिन बचे हैं, उसमें मज़ीद तौफ़ीक़ इबादत और तिलावत कलाम इलाहिया आपको नसीब फ़रमाए और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा मुतवस्सिल होने की तौफ़ीक़ आपको इनायत फ़रमाए। ये जो सुबह आ रही है जिसकी बस पौ फूटने वाली है बर्र सग़ीर में, और बहुत सारे ऐसे हमारे ममालिक हैं जहाँ हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं जो जुमे का दिन उनके लिए आएगा,
وہ مظلوموں کی آہوں سے ہم صدا ہونا ہے. خون میں لت پت جنازوں پر اگر شریک نہیں ہو سکتے تو دور سے ہی بیٹھ کے کم سے کم ایک آہ سر کھینچ سکتے ہیں. قبل اول کی آزادی اور اس سے متعلق وہ بہت ساری چیزیں جس میں ایک شریف لہو کا تقاضا ہے کہ اس میں ہم دل ہوں اور ہم صدا ہوں. یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے اور ہمارے اس جذبہ ایمانی اور روح ایمانی کا تقاضا ہے. اس موضوع پر ہم گفتگو مقدماتی گفتگو کریں گے اور اصل موضوع جو ہمارا آج کا ہے اپنے عالم دین کی ہمراہی میں اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیے. اپنا اور آپ کا سلام اپنے مہمان کی خدمت میں پہنچاتے ہیں برادر عزیزم جناب مولانا سید شعیب حیدر عابدی صاحب قبلہ کی خدمت میں, اور پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جمعۃ الوداع کی صبح کی بس پاؤ پھوٹنے والی ہے ہمارے بر صغیر میں, اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں شاید گھنٹوں کا فرق ہو, کچھ گھنٹوں کے بعد وہ اس مرحلے میں داخل, یعنی جمعے کا دن ان کے پیش نظر ہو. یہ دن پوری دنیا میں, دنیا اسلام میں, عالم اسلام میں ایک خاص دن سے جانا جاتا ہے, اور جمعۃ الوداع کے ساتھ ساتھ اس کو یوم القدس بھی کہا جاتا ہے, قدس کا دن کہا جاتا ہے, جہاں دنیا کے تمام گوش و کنار میں کلمہ گویان پیغمبر, اور صرف محدود وہی نہیں بلکہ میں یہ کہوں کہ بہت ساری ایسی کمیونٹی ہے اور دیگر مذاہب کے بھی لوگ ہیں جو اس ریلی میں یا اس احتجاجی پرسکون اور بہت ہی خاموش ایک طرح کا کہا جائے منصفانہ ریلی میں شریک ہوتے ہیں اور حق کے مطالبے میں شریک ہوتے ہیں. تو قدس کے سلسلے میں یہ چاہوں گا کہ قرآن مجید کے پرتو روشنی میں گفتگو کی جائے مقدمات, اس کے بعد پھر اصل موضوع پر ہم گفتگو کریں. جناب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ناظرین کرام, برادران, خواہران, بزرگوں کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے, اور آپ سب کی طرف سے بھی مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. اور حسب سابق امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث سے اپنی اس محفل کو نورانی کرتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے میں نے سنا, بندے جب بھی ایسے نئے گناہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک نئی آفت لاتا ہے جس کا انہیں پہلے علم نہ تھا. تو یہاں پہ اس حدیث سے ایک نکتہ ہے, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پہ گامزن رہے, اور جو ایسی غلط اور گناہ کی باتیں اسے باہر کی ثقافت سے مل رہی ہیں, مغرب سے یا کہیں اور سے دوسرے جگہوں سے, تو ان کو آنکھیں بند کر کے ان کو فالو نہ کرے. کیونکہ اگر اس نے مسلمانوں نے مغربی لوگوں سے یا دوسرے مذاہب کے لوگوں سے یا دوسرے لادین لوگوں سے, مشرک لوگوں سے گناہ کی باتیں سیکھیں اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کی, تو پھر ترقی کے نام پر یا ماڈرنزم کے نام کے, گلوبلائزیشن کے نام کے اوپر, تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں ان کو مبتلا کرے گا کہ جو پہلے ان کا سابقہ نہیں تھا. اچھا, تو آپ کے جو سوال تھا اس کی سلسلے میں قرآن مجید کی روح سے عرض یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم کے بارے میں ہمیشہ قرآن کریم کا موقف واضح رہا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ظالم کا ساتھ دو اور مظلوم اپنے بنا کسی پہ ظلم کرو اور نہ خود مظلوم بنو. تو ظلم سہنا قرآن کریم کی روح سے پسندیدہ بات نہیں رہی ہے, بلکہ قرآن کریم نے بعض ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جیسے اصحاب الاخدود, خندق والے لوگ, ان کے بارے میں کہا کہ قتل اصحاب الاخدود, کہ بعض دو طرح سے ان کا معنی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو کہ ہلاک ہو گئے خندق والے, کہ جو انہوں نے خندقیں بنائی ہوئی تھیں, آگ اس میں جلاتے تھے اور اس میں موت زمانے کے جو مومنین تھے ان کو ڈال کے ان کو جلا دیا کرتے تھے, اس کا ذکر کیا گیا ہے. اب وہ واقعہ ہو چکا, لیکن قرآن کریم نے اس کا ذکر کر کے تا روز قیامت اس چیز کو آشکار کر دیا کہ جو مظلوم ہے, جو ظالم ہے, اس کے اوپر جس کی جو مذمت ہے وہ ہمیشہ جب بھی انسان قرآن پڑھے گا تو اس کی مذمت کرے گا. اسی طرح سے سورہ مسد میں ابو لہب کے اوپر خداوند متعال فرماتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب, کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے, کہ ابو لہب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی دعوت اسلامی کا, توحید کی دعوت کا سب سے بڑا دشمن تھا. وہ پتھر مارتا تھا اگر, یا ان پر لعنت و نوزر نفرین کرتا تھا ان کے اوپر. تو خداوند متعال نے اس کا ذکر کر کے اور اس پر لعنت بھیج کر تبت یدا, دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے. قرآن کریم نے اس بات کو ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ جو رسول علیہ رسول کی جانب پتھر اٹھائیں یا اٹھانے کا ارادہ بھی کریں. بالکل جی. تو اسی طرح سے یا قرآن کریم فرماتا ہے کہ
قل موتوا بغیظکم، کہ اپنے غیظ و غضب کی حالت میں مر جاؤ. جو کفار و مشرکین ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کی سازشیں ان کا جب کوئی بس نہیں چلتا تو اندر اندر گھٹتے ہیں. بالکل. قرآن کہتا ہے غصے سے مر جاؤ، مرتے ہو غصے سے تو مر جاؤ. تو ہم حضرت شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ہم آج کے یزید کو اور آج کے جو ہمارا دشمن ہے اس کو پہچانیں وہ کون ہے. اور عزاداری کے بارے میں بھی جیسے کہا گیا ہے کہ ہر دور کے یزید کے تعاقب کا نام عزاداری ہے. ہر دور کے یزید کو پہچانو وہ کون ہے، اس کا تعاقب کرو وہ کون ہے یزید. تو آج کے یزید جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو صہیونی طاقتیں ہیں اور وہ اس کے پیچھے جو بڑی بڑی سپریم پاورز ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول کو، مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا ہے اور مسلمانوں کو بے گھر کر دیا ہے، اس کے اوپر ہمارا آواز اٹھانا ہمارا شرعی فریضہ ہے. جس حد تک بھی جیسے شرعی فریضہ ہوتا ہے انسان روزہ رکھتا ہے، لیکن بعض اوقات کوئی قباحت ہو جاتی ہے، کوئی مانع آ جاتا ہے جو وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انسان کوئی نہیں جا سکتا، بیمار ہے، تو قدس کی جو اختیاری اور ممکنہ صورت میں اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے. قبلہ اجازت ہے قمر نورانی صاحب کے کلام کو سنا جائے. ناظرین، یہاں پر ہوتا ہے کہ پروگرام کا جو اٹوٹ حصہ ہمیشہ آپ کے لیے رہا ہے، ہم نے آمادہ کیا، آئیے مل جل کر کے مستفید ہو جائیں. آثما فاليوم لبى محرما ومناه يدخل جنتين. لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب. اوکے. ناظرین، کچھ ٹیکنیکل مشکل کی وجہ سے جو ہم نے آپ کے لیے تیار اور آمادہ کیا تھا کچھ مشکل پیش آ گئی ہے. سردست جیسے وہ مشکل برطرف ہوتی ہے پھر ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے اور اس حصے کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن آئیے اپنے مہمان عالم دین کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں اور اس سلسلے کو پھر وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. جو کچھ خدا کرتا ہے بہتر کرتا ہے. شاید بہترین موقع تھا کہ گفتگو مولانا کی مزید اور آگے بڑھے. جناب، ممکنہ صورت یہ ہوتی ہے کہ اختیاری اور ممکنہ دونوں صورت میں ہے کہ جس حد تک ہو سکے ظالم کا ساتھ نہ دیا جائے. ظالم کا ساتھ تو بالکل نہ دیا جائے، اور جس حد تک ممکن ہو مظلوم کے ہم نوا اور ہم صدا ہوا جائے، ہم صدا ہونا جائے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ایک مظلومیت پر آہ تو کھینچ سکتے ہیں، اس میں تو زبان میں انسان کے چھالے نہیں پڑے اپنے تئیں اپنے. اور میں یہ کہوں گا کہ مظلوم جہاں کہیں کا، جس بھی مذہب، جس بھی خطے کا اگر مظلوم ہے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ساتھ دے. قبلہ مشکل برطرف ہو گئی، اجازت دے تو پروگرام کو آگے. ناظرین، کنٹرول روم سے ہمیں اس بات کی اجازت ملی کہ مشکل برطرف ہو گئی ہے. آئیے مل جل کر کے نورانی صاحب کے بیان کو ایک ساتھ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا. ہماری گفتگو امانت کے باب میں جاری تھی کہ اسلام کی نظر میں جو امانت کا مفہوم ہے وہ فقط مال و دولت سے مختص نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر مفہوم ہے. جیسا کہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ پیش ہوا کہ مجالس بھی امانت ہے. انسان آپس میں جو گفتگو کرتا ہے، گھر میں کسی خاص جگہ پر میٹنگ کرتا ہے، تو حق نہیں ہے کہ انسان جو افراد وہاں بیٹھے ہیں وہ دوسری جگہ اس میٹنگ کو پھیلا دیں اور یہ کہیں کہ اس شخص نے تو یہ بات کہی تھی. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین نے جب اشعث بن قیس کندی کو جو خط لکھا، اس میں یہ لکھا ان عملک لیس علیک بالتؤمہ ولکنہ فی عنقک الامانت. یہ جو تمہارا حکومتی منصب ہے، یہ جو تمہاری جو پوسٹ ہے، تم گورنر ہو، یہ جو پوسٹ ہے یہ ایک تر نوالا نہیں ہے تمہارے لیے کہ نگل لو اسے آسانی سے. نہ، یہ ایک نوالا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے تمہاری گردن پر یہ ایک امانت ہے. وہاں بھی امیر المومنین نے لفظ امانت کو استعمال کیا. یہ امانت ہے اور امانت کا حساب لیا جاتا ہے، امانت کا جواب لیا جاتا ہے. طلب کیا جاتا ہے انسان کو کہ بتاؤ اس امانت میں تم نے کیا کیا. تو جتنے بھی حکومتی منصب ہے، جو ادارے ہیں ہمارے یہاں، جو کوئی اسکول کا
پرنسپل ہے، اسکول میں پرنسپل ہے، جتنے بھی قومی ادارے ہیں، جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں، وہ سب انسان کی گردن پر امانت ہے اور اس کو وہ اسی حساب سے دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح روایت میں الصلاۃ امانۃ، نماز امانت ہے، اور یہ کہا گیا کہ ہمارے شیعوں کو دیکھو کہ وہ نماز کے وقت میں کتنی زیادہ اس امانت کو انجام دیتے ہیں۔ ہمارے شیعوں کی پہچان اس سے ہے کہ نماز کے وقت میں ڈھونڈنے سے ملیں گے کہ جو نماز کے وقت پر نماز پڑھتے ہیں تو جان لینا وہ ہمارے شیعہ ہیں، کیونکہ یہ امانت ہے اور اس کا حساب لیا جائے گا۔ کہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ کی زوجہ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو پیغمبر ایسے ہو جاتے تھے گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں، اس حد تک وہ اس امانت کو ادا کرنے کے درپے ہوتے۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ انسان کی آنکھ، انسان کا کان، یہ سب امانتیں ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان جو چاہے اپنی آنکھ سے دیکھے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، پروردگار جانتا ہے ان آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، اور دل میں جو انسان چھپا کر رکھتا ہے ان سب چیزوں سے واقف ہے۔ یعلم عجیج الوحوش فی الفلاوات ومعصی العباد فی الخلاوات، پروردگار متعال جانتا ہے کہ بیابانوں میں چوپائیں جو جانور ہیں ان کے نالوں سے آگاہ ہے، اور تنہائی میں اپنے بندوں کے گناہ سے بھی واقف ہے۔ تنہائی امانت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائیاں پاک ہو۔ اس کو یاد رہے کہ یہ آنکھیں امانت ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، دل، آنکھ سے، کان سے اور دل سے، تینوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ لوگ آئیں چھٹے امام کی خدمت میں، کہا یا ابن رسول اللہ کیا سوال ہوگا؟ تو امام نے فرمایا یسأل السمع عما سمع، کانوں سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا سنا۔ یسأل بصر عما ینظر الیہ، آنکھوں سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا دیکھا، ہر چیز کو دیکھ لیا یا جو فقط حلال چیزیں تھیں انہیں دیکھا۔ اور دل سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے کن چیزوں سے نظریہ جوڑ لیا، کن عقیدوں کو قبول کیا، کس دلیل کی بنا پر کیا، کس برہان اور کس منطق کی بنا پر تم نے فلاں بات کو قبول کیا۔ پروردگار متعال سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں ان امانتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین، آپ کا میزبان مبین رضی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پروگرام ضیافت الہی میں خوش آمدید عرض کرتا آپ کی خدمت میں۔ اور یہ جو سلسلہ جاری و ساری ہے حرم امام رضا علیہ السلام سے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں عقیدت بھرا سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ جہاں کہیں بھی ہوں صحیح و سالم رہیں اور پروردگار مزید توفیق عبادت و تلاوت کلام پاک آپ کو عطا فرمائے۔ آئیے اپنے مہمان کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، چونکہ رمضان بالکل آپ نے آخری مرحلوں میں ہے اور بس چند دن اور چند راتیں بچی ہیں کہ یہ متبرک مہینہ یا رحمتوں بھرا مہینہ پھر ایک سال کے لیے ہم سے دور ہو جائے۔ پروردگار وہ لمحہ نہ لانا کہ اس دنیا سے جائیں اور بغیر استغفار اور بغیر تیری رضا کے جائیں۔ قبلہ عشرہ رمضان آخری ہے اور آخری مرحلے میں خوش نصیب ان لوگوں کے جو ایک اہم ترین عبادت جو رجب میں بھی میسر ہوتی ہے لیکن رمضان میں اس کی اپنی الگ برکات ہے، اس کا اپنا ایک الگ لطف ہے، اور وہ آتا ہے اعتکاف کا۔ پیغمبر کا خاص وطیرہ تھا، تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے، آپ کی زبانی جاننا چاہیں گے، لیکن آخر رمضان المبارک میں خود اعتکاف کی کیا اہمیت ہے، تاریخ، قرآن، روایت، سب کیا سہارا دیتی ہے اور کہاں تک سہارا دیتی ہے؟ جی، اعتکاف کی بحث میں جانے سے پہلے بس ایک آخری نقطہ پچھلی بحث سے مربوط جو رہ گیا تھا وہ بیان کر دوں، یہ کہ سورہ توبہ آیت نمبر 120 کی روح سے انسان مومن ہر اس جس راہ میں قدم رکھتا ہے جو کفار کی غیظ و غضب کا باعث بنتی ہے، اور وہ غیظ و غضب میں آتے ہیں اور مسلمان کی کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو خداوند متعال ہر اس قدم کے بدلے جو اس راستے میں اٹھاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ثواب اس کے لیے لکھتا ہے۔ تو چاہے وہ قدس کی ریلی ہو، چاہے اس یوم القدس کے بعد جو پورا سال ہمارا پڑا ہوا ہے آگے،
اس کے لیے ہم ہر وہ قدم جو اٹھا رہے ہیں، اپنی ایمان کو تقویت کر رہے ہیں، اخلاق کو تقویت کر رہے ہیں، سائنسی لحاظ سے اپنا کو بنا رہے ہیں، دفاعی لحاظ سے مضبوط کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے اپنا کو مضبوط کر رہے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں جواب دیں، اور دشمن اس سے ناراض ہو رہا ہے ہمارا کسی بھی لحاظ سے، تو وہ خداوند متعال ہمارے نام میں ایک حسنہ اور ثواب لکھ رہا ہے۔ تو یہ بات رہ گئی تھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس پہ آگے بڑھیں۔ اعتکاف کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت موقدہ رہی ہے کہ آپ عشرۂ آخر ماہ مبارک رمضان میں ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ سن 2 ہجری میں آپ سے وہ جنگ بدر کی وجہ سے وہ آپ نہیں جا سکے اعتکاف پہ، تو آپ نے اگلے سال 2 مرتبہ اعتکاف کیا، ایک دفعہ پچھلے سال قضا اور اس سال اس اپنے سال کا جو اعتکاف تھا وہ بھی آپ نے کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور متعدد آیات میں اعتکاف کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اعتکاف کرنے والوں کا خیال کرنے اور ان کے لیے جو اللہ کا گھر ہے اس کو صفائی ستھرائی اور اس کو آمادہ کرنے کی سفارش کی گئی سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں، کہ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو تمام لوگوں کے لیے مرکز اور مقام امن قرار دیا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہو اپنی نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو وصیت کی کہ تم دونوں میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف کرو۔ یہ ارشاد ہوا قرآن کریم۔ یعنی اہمیت ہے کہ چونکہ قرآن نے بھی اس جانب اشارہ کیا، حدیث بات کا سہارا دیتی کہ اگر آپ کر لیتے ہیں، توفیق حاصل ہو جائے، اس مرحلے کو آپ انجام دے دیں تو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب انسان حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن کریم اور سیرت النبی کی روشنی میں اعتکاف کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں گے؟ اس میں وہ بات ہم نے رہ کے بیان کرنا کہ اعتکاف سے وہ مراد کیا ہے، شاید بعض لوگوں کو ممکن نالج میں نہ ہو۔ اعتکاف سے مراد یہ لی جاتی کہ انسان فارغ البال ہو کر تمام مادیات کو خیر بات کہہ کر اور اپنے پروردگار سے، اپنے محبوب سے، اپنے خالق سے راز و نیاز کی حالت میں آ کے مسجد میں کم سے کم 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، وہاں پہ راز و نیاز کرے اور خلوت کرے، روح کی تقویت کی اور طہارت کا یہ پروردگار کی طرف سے ایک انتظام ہے بہترین طور پر۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اعتکاف ایک ایسی مشق ہے، یعنی کہ حدیث سے یہ بات جو نکات سمجھ میں آتے ہیں وہ یہ کہ اعتکاف ایک ایسی مشق ہے جس میں انسان خود کو مہار و لگام دے، روزہ رکھے تاکہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، تلاوت قرآن کرے، دنیا داری کی خرید و فروش کی باتیں نہ کرے، اپنی زوجہ کے ساتھ خلوت نہ کرے، لوگوں کے ساتھ فضول بحث جھگڑا نہ کرے، حد ضرورت جس میں بھلائی ہو وہ بات کرے۔ تو یہ اعتکاف جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں اور قرآن مجید دونوں کی صورتوں میں یہ ہم نے بیان کر دیا۔ اس کے اگر بعد آپ اجازت جی اگلے بحث پہ چلتے ہیں اس میں۔ میں چاہ رہا تھا کہ جو اصل ہمارا موضوع تھا گزشتہ چند دنوں سے اس پر گفتگو کر رہے تھے اور وہ ایک ادھورا رہ گیا تھا، اس کو چونکہ شب جمعہ بھی ہے اور ایک آنے والا دن جو صبح جس کا آنے والا ہے اس سے بھی مربوط باتیں تھیں، آخری لمحات ہیں عشرے رمضان، آخری عشرے کے، تو بہرحال اعتکاف سے بھی مربوط تھا۔ ہم نے کوشش یہ تھی کہ چند ہی لمحات میں ساری چیزوں پہ جلدی ایک نظر ڈال لیں تاکہ کوئی موضوع تشنا نہ رہ جائے، پھر اپنے اس موضوع پہ پلٹتے ہیں جو ہماری گفتگو کا تھا کہ خود شناسی پہ گفتگو ہماری جاری تھی کہ خود شناسی کا عمومی تصور لوگوں کے درمیان کیا پایا جاتا ہے؟ جی، خود شناسی کا عمومی تصور اگر ہم اس سے بات دیکھیں تو 3 تصورات ہم کو ممکن نظر آئیں۔ ایک تو شناختی کارڈ والی شناخت، دوسری خود نمائی کرنا، اور تیسرا مختلف علوم اور تقوی حتیٰ علم دین حاصل کرنا خود نمائی کے لیے اور اپنے آپ کو خود پسندی کی حالت میں ظاہر کرتے ہوئے۔ تو پہلی جو چیز تھی شناختی کارڈ والی شناخت، اس میں ہم ممکن ہے کوئی کہ خود شناسی سے کیا مراد ہے، یعنی میں اپنے کو پہچانے میرا نام کیا ہے، میری والدیت کیا ہے، میں کس جگہ پہ پیدا ہوا، میرا قوم اور قبیلہ کیا ہے، میری شناختی علامت کیا ہے اور ولادت کیا تھی میری، یہ سب چیزیں بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں شناختی، جو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مراد ہماری نہیں ہے۔ دوسری جو چیز ہو سکتی ہے وہ حیوانی اور جسمانی خواہشات، پسند ناپسند۔ مثلا آپ جوانی میں لوگ ایک بک بنایا کرتے تھے جس میں اپنی پسند کے آپ کو کون سی کھانا پسند ہے، کون سا ایکٹر آپ کو پسند ہے، ایک بک بناتے جس میں سب کو دکھاتے تھے کہ بھئی یہ
میری پسند یہ ہے، ناپسند یہ ہے، ایک ڈائری اپنی، ڈائری اپنی، عادتیں میری کیا ہیں، میری ہابیز کیا ہیں، مجھے میری دوستیاں کس طرح کے لوگ مجھے پسند ہیں، اور سیلیبریٹی مجھے کس طرح کی پسند ہیں. یہ بچپن میں یا نوجوانی میں یہ لوگ کام کرتے تھے. تو کہتے تھے یہ ہماری خود شناسی ہے، یعنی میری جو پسند ہے اور ناپسند ہے مختلف زمینوں میں، مختلف زاویوں سے. اچھا، تو بہت سے لوگ خود شناسی سے مراد ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں. اگر بعض لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس چیز کو بیان کیا، انٹروڈکشن کرانا، انٹروڈکشن اپنا، ہاں، یعنی اپنی ظاہری جو شخصیت کا جو ظاہری ہے اس کو جلوہ اس کو بیان کرنا. تیسری چیز جو ہے وہ عموماً لی جاتی معنوں میں خود شناسی، وہ خود نمائی کے معنوں میں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں خود شناسی یعنی خود نمائی کرنا. مثلاً اپنے آپ کو بعض لوگ میک اپ کر کے پیش کرنا، بڑے خوبصورت لباس میں آنا، بن ٹھن کے آنا دوسروں کے سامنے کہ لوگ پہچانے ان کا خاص لباس یہ ہوتا ہے ان صاحب کا. اچھا، مزے کی بات ہے یہ جو آپ نے صفات بتائی، یہ خود پہچاننے کی نہیں، خود پہچانوانے کی ہیں، پہچانوانے کے لیے. یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس میں پہچانا جاؤں. میری خوشبو پسند ہے، خوشبو یہ ہے، میرا پسندیدہ لباس یہ ہے، میری گاڑی اس طرح کی ہوتی ہے، میرا گھر اس طرح کا ہوتا ہے. یا بعض لوگ سمجھتے ہیں آداب، جو معاشرتی آداب ہیں ان کو اگر کوئی صحیح طریقے سے جی آداب کر کے مل رہا ہے، سلام کر رہا ہے جھک کر، یا بڑے طریقے سے آپ کو بیٹھنے کے لیے پیش کر رہا ہے اور آگے پیچھے آپ کے گھوم رہا ہے، یا اچھے طریقے سے برتن کو لا کے رکھ رہا ہے، چائے پیش کر رہا ہے، یعنی یہ ہماری خودی ہے اس میں. اس چیز کو وہ تقویت کرتے ہیں اپنی. یا بعض لوگ خوش زبانی کر کے بڑے خوبصورت الفاظ میں بات کریں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اخلاق دکھا کر. یا اپنی بعض لوگ جو خطرناک اس طرف آ رہے ہیں مرحلے کی طرف، بعض لوگ عبادات، حتیٰ جو لوگ ان چیزوں سے ممکن ہے باہر ہو، مادیات سے اور حیوانی خواہشات، نفسانی خواہشات سے، وہ دیندار ہوں، لیکن اس میں خطرہ جو ہمارے نفس کا اور شیطان کی طرف سے موجود ہے وہ یہ کہ انسان ممکن ہے عبادات کو، نماز شب پڑھتا ہے یا تلاوت قرآن کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے یا زیارات پہ آتا ہے، وہ نعوذ باللہ اس کو ذریعہ بنائے پہلے خود پسندی کا شکار ہو، اپنے آپ کو پسند کرنے لگے، میں بڑا اچھا انسان ہوں، بڑا مومن ہوں، بڑا با-تقویٰ ہوں کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اور اس کے نتیجے وہ توقع کرے لوگوں سے تعریف کی اور تمجید کی. تو وہ اپنی خود شناسی وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں اس چیز میں لوگ مجھے اس چیز سے پہچانے، میری عبادات سے. اور تو یہ ظاہر ہے کہ شیطان کا بندہ اعلی کار بن جاتا ہے. پھر میں ان ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں، الحمدللہ ایسے ہمارے وہاں نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ باتوں باتوں میں یہ بتا دیں گے کہ ماشاءاللہ کتنی دفعہ ہم حج پہ گئے، کتنی دفعہ عمرے پہ گئے، زیارتوں پہ کتنی دفعہ گئے، اور اب یوں بھی کہتے ہیں قبلہ باب سے کیا چھپانا، آپ تو جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمیشہ ہمارے گھر مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہی آپ کے بقول کے کہ وہ ایک طرح کا بہانہ ڈھونڈتے رہتے کیسے اپنے آپ کو پہچانوائیں. تو یہاں پہ بت سازی نہیں کرنی ہے، بت سازی یعنی اپنے آپ کا ایک بت نہیں بنانا، ڈیکوریشن پیس نہیں پیش کرنا ہمیں. یہ بالکل. یا بہت سے لوگ ہیں وہ آج کل لائکس کے پیچھے ہوتے ہیں کہ ہمارے کتنے فالوورز ہیں، فیس بک پہ ہمیں کتنے لوگ لائک کر رہے ہیں، بالکل کہ کس بات سے، ہماری تصویر کو، ہماری چیزوں کو، ہمارے پیج کو. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک نقطے کی طرف اسی توجہ دلائی کہ ممکن ہے، آپ نے فرمایا ممکن ہے علم توحید انسان کو جہنم میں لے جائے، ممکن ہے علم اخلاق انسان کو جہنم میں لے جائے، ممکن ہے علم فقہ انسان کو جہنم میں لے جائے. اور فرماتے ہیں کہ گہری بات ہے. جی ہاں، یہ امام نے فرمایا کہ وہ شخص جو تقویٰ کے اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے، علوم بھی حاصل کر رہا ہے، وہ علم دین حاصل کر رہا ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ اس کا دل پاک نہیں ہے، اسے خود سازی نہیں کی، خود شناسی نہیں کی اپنی، وہ ان تمام چیزوں کو وسیلہ بنا رہا ہے خود نمائی کے لیے، حتیٰ دین کو. تو یہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص خالص خدا کے لیے علم حاصل کرے وہ ہے جو کامیاب ہے اور سعادت مند ہے، نہ کہ وہ علم توحید جو انسان کو جہنم میں لے جائے. بے شک. اور اللہ ان لمحات سے بچائے کہ سچ ہے کہ بھرے پڑے ایسے لوگ تاریخ میں زندہ ہیں بظاہر، لیکن دفنا دیے گئے ان تابوتوں میں، جنہوں نے رنگین سطروں کو پڑھا، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی. یہ میں یونیورسٹی کی نہیں، حوزات کی بات کر رہا ہوں. حوزات کی بڑی بڑی کتابیں ان کے نام سے بھی ہیں، موجود ہیں، لیکن چونکہ پاکیزگی قلب اور محبت رسول علیہ رسول نہ ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ چاہتا ہے، بہت ساری مشکلات کا دوچار ہوئے، اور اپنی کئی جلدوں کی بھری کتاب میں ایک جملہ ایسا ضرور لکھ گئے جہاں وہ اس نے سمجھ لیا کہ انبار پہ ایک ماچس کے تیلے کا کام کیا، اس نے جلا کے خاکستر کر دیا. قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دوسرے سوال کی جانب آنا چاہتے ہیں کہ خود مغربی دنیا میں خود شناسی کا کیا تصور پایا جاتا ہے؟ مغرب میں چونکہ پازیٹیوزم کا رواج ہے، یعنی تجربے گرائی، تجربہ کرنا، ایکسپیرمنٹزم، یعنی ہر چیز جو ایکسپیریمنٹ میں آ کے ثابت ہو جائے. پازیٹیوزم کا مطلب ہے ہر چیز پازیٹیو آ جائے. جیسے رپورٹ ابھی ٹیسٹ کرواتے ہیں خون کی، اگر چیز پازیٹیو آئے یعنی چیز آپ کو مطلب ہے، یہ چیز بیماری آپ کو ہے، اگر نگیٹیو آئے تو نہیں ہے. تو اس میں تجرباتی دنیا سے انہوں نے انسان کے زیادہ ظاہری چیز کو دیکھا ہے.
حتیٰ جو علم سائیکلوجی ان کا اس کے اندر بھی انہوں نے اس میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں. کلی طور پر ہم دیکھیں تو 2 تصورات اور 2 نظریات ان کے پائے جاتے ہیں انسان کے بارے میں یا خود شناسی کے بارے میں. کچھ نظریات میں جنہوں نے انسان کو اس کی حد سے بڑھا دیا ہے, یعنی انسان کا جو واقعی مقام ہے اس کو اس سے بہت زیادہ اوپر لے گئے. مثلا انسان کو کہا, جیسے اومنزم کہتے ہیں, اومنزم میں یعنی انسان مداری, یعنی اس میں سینٹرلزم آف ہیومن بینگ, یعنی انسان اپنی ایگو کو, اپنی انانیت کو اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے کہ انسان جو چاہے وہ ہوگا, جو کچھ ہے بس انسان ہے وہ سب کچھ ہے. تو اور دوسرے جو نظریات ہیں, دوسرے قسم کے نظریات, اس میں نے انسان کو ان کے مقام سے بہت زیادہ گرا دیا ہے. مثال کے طور پہ بعض نظریات میں انسان کو ایک مشین کی تشبیہ دی گئی کہ انسان ایک مشین کے مانند ہے, بس جو وہ تابع ہے اور مجبور ہے آرڈر کیا جائے, یہ جو فیڈ کر دیا بس اتنا ہی مجبور ہے اپنی ہیریڈیٹی کے یا اپنی جو اس کو موروثیت سے جو صفات مل رہی ہیں, جو اس کو انوائرمنٹ سے, ماحول سے جو اس کو صفات مل رہی ہے, والدین سے, اس کو وہ مجبور ہے. اس کی اپنی کوئی ایکٹیویٹیز جیسے ہم کسی کمپیوٹر کو فیڈ کرتے ہیں نا, سافٹ ویئر کو پروگرام کرتے ہیں, اسی پہ چل رہا ہوتا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھتا. اس سے کہتے ہیں انسان بھی ایسا ایک لفٹ ہے, جتنا فیڈ کیا ہوا 1 سے لے کے 5ویں 10ویں فلور تک جانا ہے, اس سے کم اور زیادہ گرا دیا اس کے اصل مقام سے جو خدا نے اس کو دیا. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بچپن سے لے کے اس کا ایک سب کانشیس مائنڈ ہے, ضمیر ناخود آگاہ, جس میں اس کے جو کچھ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, وہ اس کے ضمیر میں جا رہی ہوتی ہے, سب کانشیس مائنڈ میں. اور اس میں وہ مثلا فرائڈ اس نے کہا کہ اس کا جو منشا اور مسبب ہر چیز کا وہ اس کی جنسی خواہشات, جنسی جذبات ہیں. تو انہوں نے اتنا زیادہ انسان کو گرا دیا کہ کہا کہ انسان کی جو پوری حیات ہے, گرایا تو دفنا دیا, اٹھایا تو آسمان سے پرے پہنچا دیا. قبلہ بے پناہ شکر گزار ہیں, بے وقت ہوتا ہے یہاں پر کہ علی عباس صاحب کے بیان کو سنو, اس کے فوراً بعد کا جو آخری دورانیہ ہوگا اپنے مہمان شاعر کی خدمت میں ہوں گے. بے پناہ شکر گزار ہیں, کل آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. ناظرین آئیے مولانا علی عباس خان صاحب کے بیان کو سنتے ہیں, اور آخری جو دورانیہ ہوگا وہ ہمارے آئے ہوئے مہمان عالم دین کی زبانی ان کے منظوم نذرانے کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, اور پھر آپ کے میسیجز آپ کی خدمت میں. علی عباس صاحب آپ کے روبرو ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مبارک حجرات کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. آپ نے غور کیا کہ اس سورہ کے تیسرے حصے میں پروردگار مومنین کی ذمہ داریاں اپنے مد مقابل بیان کر رہا ہے. کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کو خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کر کے اسے بتائیں کہ میرے پروردگار, ہم تیرے اوپر ایمان لا چکے ہیں, ہم مومن ہیں. پروردگار اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تم مجھے نہ بتاؤ کہ تم ایمان لا چکے ہو. قل اتعلمون اللہ بدینکم, اے نبی ان سے کہیے کہ کیا یہ اپنا دین پروردگار کو بتانا چاہتے ہیں اور اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دیندار ہیں. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, پروردگار جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اس کا علم رکھتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور پروردگار ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ آیت بڑی ہی خوبصورت آیت اور بہت اہم آیت ہے کہ جو علم الہی کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں بیان کر رہی ہے کہ دیکھو, اس بات کے اوپر یقین کر لو کہ پروردگار کو ہر شے کا علم ہے. یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے پروردگار اس کا علم رکھتا ہے. اور پروردگار نے یہیں پہ آ کے کلام کو ختم نہیں کیا, بلکہ ایک جملہ اور اس میں اضافہ کیا, واللہ بکل شیء علیم. عربی گرامر کے حوالے سے یہ کل شیء اپنے اندر ہر چیز لیے ہوئے ہے, یعنی جہاں تک ہمارا ذہن جائے. پروردگار کہہ رہے جہاں تک تمہارا ذہن جائے اور اس کے آگے
بکل شیء علیم، پروردگار ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سوال پروردگار یہ کیوں ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم ہمیں نہ بتاؤ کہ ہم کیا سمجھیں، تم دیندار ہو یا نہیں ہو، تم صاحب ایمان ہو یا نہیں ہو، ہم تو سب کچھ جانتے ہیں۔ پروردگار اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ اس کے بجائے کہ تم اپنے دین کو میرے سامنے پیش کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم دیندار ہو، تم عملی زندگی میں جامع عمل پہن کے آ کے اس بات کو ثابت کرو کہ کتنے دیندار ہو۔ تمہارے کہنے سے نہیں ثابت ہوگا کہ تم کتنے دیندار ہو۔ ہم دن بھر تسبیح لے کر آ کر اس بات کی تسبیح پڑھتے رہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم مومن ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، یقین مانیے پروردگار اسے قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم ایک عمل کے ذریعے سے آ کے اس بات کو سمجھا دیں گے کہ ہم دیندار ہیں، ولو ہم نے زبان سے نہ کہا ہو کہ ہم دیندار ہیں، پروردگار اس کو قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا بے حد ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم کس ذریعے سے اپنی بات کو سامنے والے کے لیے پیش کر رہے ہیں اس پر غور کریں۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی ایک اسٹوڈنٹ آ کے کہتا ہے کہ میں پڑھتا ہوں، میں لکھتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، لیکن ٹیچر ایک جملہ کہہ کے اس کو بھیج دیتا ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کرو کہ تم پڑھائی کر رہے ہو۔ اسی طرح سے پروردگار بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کریں کہ ہم ایمان اور اسلام کے طرفدار ہیں، پروردگار کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کرنا ہوگا۔ یہیں پہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے پروردگار کے سامنے اپنے ایمان کو پیش کریں اور اس کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان مبین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وقت بہت کم ہے، میں بلا فاصلہ اپنے مہمان عالم دین جو مداح اہل بیت ہیں اور ایک خاص رخ بھی ہے شعر گوئی کا، برادر عزیزم سرکار وجود اسلام سید نیر عباس رضوی صاحب کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ ان سے گزارش کریں گے کہ اپنا منظوم نذرانہ پیش کریں، مگر سب سے پہلے اپنا اور آپ کا سلام پہنچا دو۔ اس کے بعد نیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شرمندہ ہوں کہ وقت آج اتفاق یہ ہے کہ کچھ مشکل کو اس وقت بہت کم ہے۔ میں چاہوں گا بلا فاصلہ آج کے موضوع اور قرآن کریم کے سلسلے میں جو آپ کا رشاد قلم ہے، میں اور ہمارے تمام ناظرین پوری دنیا میں آپ کو سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ بسم اللہ۔ بس بغیر کسی تمہید کے، اس بسم لیے اللہ، وقت بسم کافی اللہ۔ میں کم چاہتا ہے ہوں تو زیادہ وقت آپ کو ملے پلیز۔ کہ غیر ممکن ٹوٹ جائے سلسلہ قرآن سے، واہ، غیر ممکن ٹوٹ جائے سلسلہ قرآن سے، ہو نہیں سکتے علی والے جدا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو نہیں سکتے علی والے جدا قرآن سے، او زندگی میں لائیے قرآن پڑھ کر انقلاب۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ زندگی میں لائیے قرآن پڑھ کر انقلاب، او زینت جزدان ہو کیا فائدہ قرآن سے۔ کیا پیغام ہے، بہت عمدہ۔ زینت جزدان ہو کیا فائدہ قرآن سے، او اللہ جانے کس قدر پائے گا وہ چین و سکون۔ واہ واہ واہ۔ کہ اللہ جانے کس قدر پائے گا وہ چین و سکون، لو لگا کر دیکھ لے کوئی ذرا قرآن سے، لو لگا کر دیکھ لے کوئی ذرا قرآن سے۔ اور شعر دیکھیے گا خاص طور سے کہ برسرے
نو کے سنا محو تلاوت ہے حسین. کیا مصرع ہے، بہت اچھے بہت اچھے. کہ برسرے نو کے سنا محو تلاوت ہے حسین. کہ برسرے نو کے سنا محو تلاوت ہے حسین. رابطہ ٹوٹا نہیں قرآن کا کیا مصرع ہے، بہت اچھے بہت اچھے. سبحان اللہ. ٹوٹا نہیں قرآن سے. کیا کہنا؟ قرآن کا قرآن سے. اور آیے قرآن کہتی ہے عزاداری کرو. واہ. کہ آیے قرآن کہتی ہے عزاداری کرو. ماتم شبیر ثابت ہو گیا قرآن سے. بے پناہ شکر گزار نگیہ صاحب، بہت شکر گزار ہیں. ناظرین وقت نہیں ہے، بہت اپنا خیال رکھیے گا. اللہم عجل لولیک الفرج. آپ کو مبین آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.